ممبر نور پر رونق افروز باوقار امائی دین ملت قابل ذویل احترام حاضرین اہل سنت و جمیع پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایسا ہے تقریر جو ہے بہت خاموشی کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ اب کوئی بھی نہیں بولے، ٹھیک ہے، محبت کے ساتھ سنیں۔ میں پہلے مرتبہ حضرت قاری توصیف رضا صاحب کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا۔ بہت اچھا پروگرام انہوں نے منعقد کیا، بہت اچھے شعراء ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر آئے۔ آپ بڑی محبتوں سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے حق بولنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کی فکر اور آپ کی نظر میری طرف مرکوز ہو جائے تاکہ جو میں آپ کو میسج پہنچانا چاہتا ہوں وہ بہت آسانی سے اور صاف ستھرے الفاظ میں آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ پاک پیغام حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم بمنیب سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادری نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ معمولات اہل سنت کے مطابق سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دونوں جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، باغ جنت میں لے جانے والے، آب کوثر کا جام پلانے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، شفاعتی لہر کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، عرب والے عجم والے، مکہ والے لامکہ والے، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، محبوب پروردگار، روح فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
बारगाह बेकसपना में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। दुरूद शरीफ पढ़ना जानते ही हैं आप लोग, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन सरमाये इल्म व फ़न बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार आकाए नेमत दरियाए रहमत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत कन्ज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत सैयदी सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान जब अपने आका व मौला दाता मावा व मलजा की बारगाह में मदहो सराई करते हैं तो कुछ इस तरह से रकम तराज होते हैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, वाह 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 वाह, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और जब बरेली के मुजद्दिद पीराने पीर रोशन ज़मीर शाह दस्तगीर सैयदना गौस आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं तो कुछ इस तरह से आप खिराज अकीदत पेश करते हैं। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम काबिल है या गौस, मगर तेरा करम काबिल है या गौस। दिले मुर्दा को भी जिंदा फरमाइए मुर्शिद, दिले मुर्दा को भी जिंदा फरमाइए मुर्शिद। तुमने ठोकर से मुर्दों को जिलाया है या गौस, तुमने ठोकर से मुर्दों को जिलाया है या गौस। हजरात मोहतरम खुतबा मज़कूरा में नीचे रख दें आप, मैंने 30वें पारे की सूरह वद्दुहा की आखिरी आयत को तिलावत किया। व अम्मा साइला फला तनहर। अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत के आलम में फरमाया, ए महबूब अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो उसे मना ना करना, बल्कि अता फरमा देना। सुभान अल्लाह। अब यह एक सवाल ज़हन में आता है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब से ये कहा क्यों? अगर तुमसे कोई कुछ मांगे मना ना करना बल्कि अता करना, वजह क्या रही? इब्तिदाए इस्लाम से पहले जिन बच्चों के माँ बाप फौत हो जाते थे तो उनके रिश्तेदार, उनके कुनबे के लोग, उनके घर के लोग उन बच्चों के माँ बाप के फौत हो जाने के बाद उनकी जायदाद पर कब्जा कर लेते। और जब वो बच्चे बालिग होते
اور جب اپنی جائیداد کو طلب کرتے تو بجائے ان کا حق انہیں دینے کے ان کے خاندان کے لوگ ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، منع کر دیا گیا۔ یہ دور رہا یہاں تک کہ لوگ سائل کا سوال سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا اور قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا، لوگ جب کسی کے دروازے پر جاتے تھے اپنی ضرورت کو لے کر، اور جب محروم لوٹنے لگتے تھے، جب انہیں کہیں کچھ نہ ملتا تھا، تو ابتدائے اسلام میں ہی اس آیت کو اللہ نے جبریل امی کے ذریعے سے اپنے محبوب تک پہنچایا۔ اے میرے محبوب، یہ دنیا والے اپنے گھروں سے سائل کو محروم لوٹا رہے ہیں، سوال کرنے والے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اے میرے محبوب، اگر تمہاری بارگاہ میں کوئی منگتا آ جائے، کوئی سائل آ جائے، تو انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں منع نہیں کرنا، اس لیے کہ جھڑکنا یہ تمہاری شان نہیں ہے، انہیں منع کرنا یہ تمہاری شان نہیں ہے۔ اے میرے محبوب، اگر کوئی سائل تم سے کچھ مانگے، منع نہ کرنا بلکہ عطا فرما دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضائل مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میں سرکار کی سیرت سے تھوڑے سے وقت میں سرکار کی سیرت سے غوث اعظم کا سلوک بیان کروں۔ حضرات، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دے دیا کہ عطا کرو۔ اب ایک سوال اور آتا ہے یہاں، اللہ نے حکم تو دے دیا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کرنے کے لیے دیا کیا ہے؟ دیا کیا ہے؟ میرے دوستو، بہت سے آدمی میرے آقا کو بے بس کہہ رہے ہیں، محتاج کہہ رہے ہیں۔ کہ میرے مولا تو بتا دے کہ تو نے اپنے محبوب کو کیا عطا کیا ہے۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کی مانے تو میرے اعلیٰ حضرت تو خود کو بے بس نہیں مانتے ہیں، خود کو بے بس نہیں جانتے ہیں۔ فرماتے کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کرو درود، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، واہ واہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا کیا ہے؟ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ نے جو عطا کرنے کا حکم دیا، کوئی آئے کچھ مانگے تو عطا کرنا، تو اللہ نے کیا کیا دے رکھا ہے؟ توجہ جی لگائیے گا تو سنو قرآن کی آیت، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اسی سورت کے اندر ہے، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی بارگاہ میں حاجت روا پایا، حاجت مند پایا، تو تمہیں غنی کر دیا۔ اور اسی قرآن کے اندر سورہ کوثر کے اندر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ خوبیاں دی ہیں، نبوت کثرت کے ساتھ، رسالت کثرت کے ساتھ، صداقت کثرت کے ساتھ، عدالت کثرت کے ساتھ،
سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم اللہ موتی، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور میں سب کو بانٹتا ہوں۔ کیا آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے محبوب فرماتے انما انا قاسم اللہ موتی، بے شک اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور میں سب کو بانٹ رہا ہوں۔ اور جب سرکار نے بانٹا تو صدیق اکبر کو صداقت مل گئی، فاروق اعظم کو عدالت مل گئی، عثمان غنی کو سخاوت مل گئی، مولا علی کو شجاعت مل گئی، حسنین کریمین کو شہادت مل گئی۔ اور جب میرے آقا بانٹنے پر آئے تو اپنے محبوب شہزادوں شیخ عبد القادر جیلانی کو ایسی کرامت دی، ایسی کرامت دی کہ غوث اعظم بنا کے میرے آقا نے بخبا۔ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ دیکھو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر سلوک کرتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہر ولی سلوک کرتا ہے۔ کوئی ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر سلوک کرتا ہے، کوئی ولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر سلوک کرتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ اگر کوئی کوڑی آتا وہ اپنا ہاتھ پھیرتے، دست نبوت لگاتے تو کوڑ دور ہو جاتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اگر کوئی نابینا آتا آپ اپنا دست نبوت لگا دیتے تو نابینا کو بینائی مل جاتی تھی۔ دیکھو ہندوستان کے اندر ایسے ولی ہیں جو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر عمل کر رہے ہیں، جن کو دنیا سیدی سالار مسعود غازی بہرائچی کے نام سے یاد کرتی ہے، انہی کو پالے میاں کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں انہی کے مزار کے پاس میں ایسا حوض ہے، ایسا حوض ہے، اس حوض کے اندر اگر کوئی کا مریض ایک بار غسل کر لیتا ہے تو کوڑ دور ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء کرام۔ اور ہمارے اسی ہندوستان کے اندر یہ کچھوچا مقدسہ میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر کا مزار، سبحان، تاثیر کیا ہے کہ ان کے قدموں کی پائتی کی اگر خاک نابینا 40 دن تک لگا لے تو اس کو بینائی مل جائے۔ میرے دوستو یہ دیکھیں آپ، کوئی ولی کسی نبی کے قدم پر سلوک کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے نہیں جلالی؟ بڑے جلالی پیغمبر تھے، اتنے بڑے جلالی کہ ملک الموت آپ کی بارگاہ میں آئے، جلال کے عالم میں دست نبوت مار دے تو ملک الموت کی آنکھوں سے ان کے میرے دوستو آنکھ کا دیدہ باہر آ جائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا عالم تھا۔ دیکھو ان کے نقش قدم پر کلیر کے اندر صابر پاک سلوک کر رہے ہیں، ایسا سلوک کر رہے ہیں
कोई हजरत आदम के नक्शे कदम पर सुलूक कर रहा है, कोई हजरत ईसा के नक्शे कदम पर सुलूक कर रहा है, कोई हजरत मूसा के नक्शे कदम पर सुलूक कर रहा है। लेकिन जिन 11वीं वाले आका के लिए, गौसे आजम के लिए आपने ये जलसा मुनाकिद कर दिया है, जानते हो ये कैसे अल्लाह के वली हैं? ये हजरत आदम के नक्शे कदम पर नहीं, ये हजरत नूह के नक्शे कदम पर नहीं, ये हजरत ईसा के नक्शे कदम पर नहीं, ये हजरत मूसा के नक्शे कदम पर नहीं, बल्कि तमाम नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पर अपना सुलूक किया करते हैं। यही तो वजह है कि जिस तरह अंबिया में हमारे आका का कोई जवाब नहीं, अंबिया में हमारे गौस का कोई जवाब नहीं। नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। जिंदाबाद। अब मैं सुलूक भी बता दूं, गौसे आदम कैसे सुलूक कर रहा है। देखो अल्लाह ने फरमाया वाम्मा साइला फला तनहर, मेरे महबूब कोई आए तो मना मत करना, आता करना। और सहाबा किराम को जब किसी चीज की जरूरत पड़ जाती थी तो वो दुनियादार के पास नहीं आते थे, बल्कि महबूबे परवरदिगार की बारगाह में आते थे। अरे चच्चा कहां चले, सरकार की बारगाह में आते थे। जैसे एक सहाबी थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। कौन? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। इनके बाद अब्दुल्ला, इनके बाद हजरत अब्दुल्ला ने एक यहूदी से 28 वसक यानी 30 क्विंटल खजूर उधार ले लिया, कर्ज हो गया और हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो। जब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया तो वो जो यहूदी था जिससे कर्ज लिया था वो आ गया। इधर जनाजा रखा हुआ है हजरत जाबिर के वालिद का और इधर यहूदी खड़ा है। ए जाबिर, अपने वालिद का कर्जा उतारो, तुम्हारे इस्लाम की ये शान है। मुसलमान कर्जा लेकर कब्र के अंदर नहीं जाता है, मुसलमान मकरूज होकर कब्र के अंदर नहीं जाता है। आज हमारी और आपकी बड़ी गंदी नीयतें हो गई हैं। हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर मेरे दोस्त तो 2-2 लाख रुपए का उधार हो जाता है, 4-4 लाख रुपए का उधार हो जाता है। घरों पर चक्कर भी लगाए जाते हैं और दुकान वालों का ये मामला है कि आधी सौदा तो उनकी दुकान के अंदर लगी हुई है और आधी उन्होंने उधार में बांट रखी है। अगर ये मांगते हैं अपने उधार को तो जो उधार दिया है वो भी जाता रहता है और गाहक भी जाता है कि नहीं है कि नहीं? आज हम और आप इस बदनीयती का शिकार हो रहे हैं। हमारे माशरे के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। एक तो उधार लेने में शर्माते नहीं है और ले भी ले तो देने में फिर मेरे दोस्त कोई सोच विचार करते ही नहीं है कि देना भी है या कि नहीं देना। अल्लाह यहूदी कह रहा है एक जाबिर क्या अपने वालिद को मकरूज दफनाओगे, कर्ज अदा करो, 30 क्विंटल कर्जा है मेरा। हजरत जाबिर ने सुना अभी खजूरें आने का वक्त भी नहीं है, खजूरें कहां से दे, अभी मौसम भी नहीं है खजूरों का। मेरे दोस्तों खजूरें आने के अभी 3 महीने बाकी हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला पर जब ये परेशानी आने पड़ती है
لو میرے آقا آگے آگے چلے، پیچھے پیچھے حضرت جابر چلے، سرکار باغ کے اندر پہنچے اور باغ کے اندر جانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا نے ایک پھیرا لگایا. جب ایک پھیرا لگایا کھجوریں شاخوں پر موجود نہیں تھی، لیکن جب پھیرا پورا ہوا تو ان کھجوروں کی شاخوں پر چھوٹی چھوٹی کھجوریں آ گئی. سرکار نے دوبارہ پھیرا لگایا باغ کا، جو چھوٹی چھوٹی کھجوریں تھی وہ مکمل بڑی ہو جاتی ہے. سرکار تیسرا پھیرا لگاتے ہیں. میرے دوستو تیسرا پھیرا لگانا تھا، جتنی کھجوریں بڑی تھی وہ سب پک کر نیچے ٹپکنے لگتی ہے، جوان ہونے لگتا ہے. آقا فرماتے جابر ان کھجوروں کو توڑو، یہودی کا قرضہ ادا کرو. حضرت جابر توڑتے ہیں 28 کونٹل، 30 کونٹل، 32 کونٹل، 40 کونٹل اسی باغ سے کھجوروں کو توڑتے ہیں. اور عرض کرتے میرے آقا آپ کے قدم کیا آ گئے، آپ کی ذات پاک کیا آ گئی، میں نے اتنی کھجوریں توڑی، اتنی کھجوریں توڑی کہ یہودی کا قرضہ بھی نکل گیا، سال بھر کا خرچہ بھی چل گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. یہ میرے آقا، یہی تو وجہ ہے ہم اور آپ سرکار کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ہے نا؟ سرکار سے مدد چاہتے ہیں، کبھی غوث اعظم سے مدد چاہتے ہیں، کبھی ہم اور آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ المدد، کہتے نہیں کہتے؟ کبھی ہم اور آپ کہتے ہیں یا غوث المدد. جانتے ہیں میرے غوث کیا کہتے ہیں؟ اگر میرا مرید ٹھوکر لگنے سے گرتا ہو، ٹھوکر لگنے سے گرتا ہو، اور وہ گرتے گرتے مجھے پکارے، کہے یا غوث المدد. وہ پورب میں ہو میں پچھم میں ہوں، وہ اتر میں ہو میں دکھن میں ہوں، تو پورب میں گرتے ہوئے مرید کو میں اٹھا کر کھڑا کر دوں گا. یہ غوث اور میرے آقا کی شان. توجہ ہے بھائی، یہ پی رہا ہے، تقریر تو نہیں پی رہا میری، یہ مت پینا یار. ہاں میرے دوستو، ہم اور آپ سرکار کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ المدد. تو کچھ دو پیر کے جانور ایسے بھی ہیں، ہاں انہیں بڑی تکلیف ہوتی. یہ کیا غیر اللہ کو پکارتے ہو یا رسول اللہ المدد، یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، یا وارث پاک المدد، یا اعلیٰ حضرت المدد، یا صابر پاک المدد. یہ غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ اگر مدد لینا ہے تو اللہ سے لو. میں آپ سے کہوں گا، یہ جو ہم اور آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ المدد، ہمارے آقا مدد کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے. ہمارے غوث مدد کرتے ہیں اللہ کی اذن سے. ہمارے خواجہ مدد کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. آپ کہتے ہوگے، سوچتے ہوگے کیسے؟ تو میں کہوں گا سنو پیارے، اللہ کی ذات لامکہ والی. کیا ہے؟ لامکہ والی. اور یہ دنیا مکہ ہے. کیا ہے؟ مکہ ہے. یا ہم اور آپ ایک فیملی کا گزارا کرنے کے لیے 4 دیواری بناتے، کمرے بناتے، برآمدہ بناتے، ہے نا؟ محدود کر دیتے، یہ ہماری دیوار، یہ پڑوسی کی دیوار. میرے دوستو، یہ دنیا محدود اور اللہ کی ذات لامحدود. بولو ہے کہ نہیں؟ دنیا میرے دوستو مکہ والی اور اللہ کی ذات لامکہ والی. اب ہم کہیں یا اللہ المدد، تو کیا اللہ خود مدد کرنے کے لیے آئے گا کہیں؟ یہاں کیسے آئے گا؟ یہ تو لامکہ نہیں، یہ مکہ ہے. اور اللہ کی ذات لامکہ ہے، یہ محدود ہے. اللہ کی ذات لامحدود ہے. اللہ خود مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ اپنی رحمت کو بھیجے گا مدد کرنے کے لیے. میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، اے میری رحمت تو چلی جا، جا کر مدد کر دے. اب آپ سوچو اللہ کی رحمت کا کیا نام ہے؟ تو قرآن اٹھا کر دیکھ لو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ کی سب سے بہترین رحمت کا نام رحمت للعالمین.
تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم. اور رحمت للعالمین کی عطا سے غوث اعظم اپنے غلاموں کے لیے رحمت ہے. ہاں رحمت ہے. دیکھو میرے آقا نے پھلوں کا موسم تھا نہیں لیکن پھل اگوا دیے. یہ جو ہمارا درخت پر دیکھتے ہیں کسی درخت کی شاخ پر امرود لٹک رہا ہے, کسی کے آم لٹک رہا ہے, کسی کی شاخ پر کیلا لٹک رہا ہے, کسی کی شاخ پر سیب لٹک رہا ہے, کسی کی شاخ پر سنترا لٹک رہا ہے. کیا یہی پھل ہوتا ہے؟ یہ بھی پھل ہے. اور ایک پھل ان پھلوں سے کہیں بڑھ کر ہے. جانتے ہو وہ پھل کیا ہے؟ وہ ماں باپ کے لیے اولاد ہے. کیا ہے؟ اولاد. سرکار فرماتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کے دلوں کا پھل ہے. کائے کا پھل ہے؟ ماں باپ کے دلوں کا پھل ہے. میرے دوستو میرے آقا نے درختوں پر پھلوں کو اگایا. اب آپ دیکھیں غوث اعظم دلوں کے پھلوں کو کیسے اگاتے ہیں, کیسے اگاتے ہیں دلوں کے پھلوں کو. بغداد میں رہنے والی ایک بانجھ عورت میرے دوستو آ گئی غوث اعظم کی بارگاہ میں. اے پیران پیر, اے روشن ضمیر, سرکار آپ اللہ کے ولی ہیں, اولیاء اللہ ہیں, سردار اولیاء ہیں. آپ دعا کر دیں. آپ کی زبان پر اللہ بولتا ہے, آپ کی آنکھوں سے نور خدا دیکھتا ہے, آپ کی کانوں سے خدا سنا کرتا ہے, آپ کے ہاتھوں سے اللہ کام کرتا ہے, آپ کے پیروں سے اللہ چلا کرتا ہے. اے غوث اعظم آپ دعا کر دیں تاکہ میرے اولاد ہو جائے. پڑوسی تانا دے رہے ہیں, مجھے رشتہ دار تانا دے رہے ہیں, گھر والے تانا دے رہے ہیں. سرکار زندگی ناسور ہو چکی ہے. میں نے یہ سنا ہے اللہ والا اگر زبان سے کچھ عرض کر دے تو اللہ پوری کر دیتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم. ارے بابا زندہ باد زندہ باد. دعا کر دیں اولاد ہو جائے. میرے غوث نے جب سنا, اللہ اللہ میرے غوث تو بڑے پیارے ہیں, انہیں تو بڑا پیار آتا ہے اپنے مریدوں پہ. آتا نہیں آتا؟ ان سے زیادہ پیار کسے آتا ہوگا؟ میرے دوستو فرماتے نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خردلت علی حکم اتصالی. میں اللہ کے تمام ملکوں کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رکھے ہوئے رائی کے دانے کو دیکھ. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. اب محبت کتنی کرتے ہیں میرے غوث فرماتے قیامت کے روز جی اس وقت تک میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک کہ میرا ایک چاہنے والا جنت میں پہنچا نہ دیا جائے. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کی محبت ہے آپ سے, یہ آپ سے عشق ہے. آ گئی سرکار دعا کرنے. اچھا ہاتھ اٹھا دیے رب کی بارگاہ میں, لب کشا ہوئے میرے غوث اعظم. اے مولا یہ ابلا یہ بیچاری اداس عورت میرے پاس آئی ہے مجھے تیرا قریبی سمجھ کے, مجھے تیرا دوست سمجھ کے. اے مالک و مولا مجھ سے فیضیاب ہونا چاہتی ہے مولا, اس کو تم ایک بیٹا عطا کر دے. میرے غوث کا اتنا کہنا تھا, حاطف غیب سے آواز آ گئی, اے عبد القادر کیا کہتے ہو, اس کی قسمت میں تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں, بیٹا کہاں سے ملے گا. میرے غوث نے اتنا سنا, عرض کرتے مولا یہ ابلا آئی ہے اسے تو دو بیٹے عطا کر دے. حاطف غیب سے پھر آواز آ گئی, اے عبد القادر کیا کہہ رہے ہو, تم دو بیٹوں کی بات کرتے ہو, اس کی قسمت میں تو کوئی بھی اولاد نہیں ہے. میرے غوث اعظم کے دریائے ولایت میں پھر جوش آ جاتا ہے, عرض کرتے مولا اس کو 3 بیٹے عطا کر دے. حاطف غیب سے آواز آ رہی ہے,
आवाज आ रही है, अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। तुम लौहे महफूज भी देख रहे हो, तुम तकदीरों को भी देख रहे हो। ए मेरे प्यारे अब्दुल कादिर, इसकी किस्मत में एक बेटा भी नहीं है। तुम छह की बात करते हो। गौसे आजम के दरियाए विलायत में एक जोश उठता है, अर्ज करते मौला अगर छह न सही तो सात बेटे अता कर दे। आतिफ गैब से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर तुम कहे चले जा रहे हो, तुम कहे चले जा रहे हो। तुम्हारा कहना हमने कबूल कर लिया है। इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी जुबान की वजह से सात औलादें अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये गौसे आदम देखो, उधर इनके नाना दरख्तों से खजूरें उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, और इधर बगदाद में मेरे गौस माँ बाप के दिलों के फल उगा रहे हैं। कैसा आपका सुलूक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा आपका नक्शे पा है मेरे दोस्तों। और ये मैंने जो सरकार गौसे आदम का आपको कौल दिया था, नजर तो इला बिला बिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म बिसाली, मैं अल्लाह के मुल्कों को ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ पर रखे हुए राई के दाने को देखता हूँ। जरा देखो हजरत गौसे आदम अपने पैगंबर, अपने नाना के नक्शे कदम पर कैसे सुलूक करते हैं। अभी मेरे आका की विलादत नहीं हुई, अभी पाबंदी नहीं मेरे सरकार को पैदा होने में, अभी अपनी माँ के शिकने अतहर में है कि एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह जिसको अबराहा कहा जाता है। मेरे दोस्तों, इसने देखा लोग काबे का तवाफ करते हैं, लोग काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, काबे की बड़ी अजमत है। तौहीद परस्तों के सामने काबे को ढा दिया जाए, काबे को मुनहदिम कर दिया जाए। जब काबा ना रहेगा तो उसके तवाफ करने वाले ना रहेंगे, जब काबा ना रहेगा तो उसकी अजमत को समझने वाले ना रहेंगे। अबराहा ने लश्कर फील को इकट्ठा किया, हाथियों का लश्कर इकट्ठा किया, एक एक हाथी पर 10 लश्करियों को बिठाया, और बिठाने के बाद मक्का के अंदर आ जाता है। अरब के लोगों ने देखा, अहले मक्का ने देखा, हाथियों का लश्कर आ चुका है। इन्होंने हाथी जैसा जानवर ना देखा था। घरों को छोड़ दिया, बस्ती को छोड़ दिया, महल्ले को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद दूर दराज जाकर छुप जाते हैं। काबे के मुतवल्ली सरकार के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा लश्कर फील आ चुका है। आप एक पहाड़ी पर गए और जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, वो मानी को मौला ये हाथियों का लश्कर लेकर अबराहा आया है, ये तेरा घर है, मेरा घर नहीं है, ये तेरी अजमत वाला घर है, ये बरकत वाला घर है। अगर आज इसकी अजमत पर फर्क आ गया तो तेरी बारगाह में कोई सजदा रेज ना कर होगा, तेरी बारगाह में कोई तवाफ ना करेगा। अपनी अजमत वाले घर की लाज रख ले। ए मानी के मौला उस नूर मोहम्मदी के सदके में काबा को बचा ले जिसका जलवा हज़रत आदम ने देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले मुस्तफा, नारे तकबीर। अभी जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के उठे हुए हाथ नीचे न आने पाए थे कि अचानक जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि आसमान से छोटे छोटे परिंदे नमूदार हो गए, जिनको कुरान में अबाबील कहा गया। क्या कहा गया? अबाबील। और ये जो परिंदे आए थे ये तन्हा नहीं आए थे, क्या लेकर आए? परिंदा क्या ला सकता है? कंकरी। माशाअल्लाह, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, बस आपका जहन ले जाना। गौसे आदम कैसे सुलूक करते हैं अपने नाना के नक्शे कदम पर। क्या बात, अभी तक पिलाई नहीं है यार? मैं बहुत पिला रहा हूं, तुम्हारी जरूरत क्या है? मैं जो पिला रहा हूं कम है?
اچھا ماشاءاللہ پینے والوں کی چاہتیں بڑی بلند ہے، کوئی فرق نہیں آئے گا، پلاتے جاؤ سبحان اللہ. لیکن بڑے بوڑھوں نے کہا ہے اتنا کھایا کرو جتنا کہ ہضم ہو جائے، ایسا نہ ہو بدہضمی ہونے لگے تو بڑی میرے دوستو بیماریاں آ جاتی ہیں. اللہ پاک ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. پرندہ ہے کیا اٹھا سکتا ہے؟ چھوٹی سی لکڑی اٹھا سکتا ہے، تھوڑا سا تنکا اٹھا سکتا ہے، تھوڑا سا ذرہ اٹھا سکتا ہے. کنکر دبا کے لایا اب تو پنجوں کے اندر. اچھا جانتے کنکر کا سائز کیا تھا؟ کتنا لمبا چوڑا تھا کنکر. میرے دوستو آج جو کنکر ہمیں دیکھنے کو ملا کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنکر اتنا نکیلا ہوتا ہے کہ یہ کنکر ہماری چپلوں کو پار کر جاتا ہے، جوتوں کو عبور کر جاتا ہے، ایڑی میں چپ جاتا ہے، ایڑی میں گھاؤ ہو جاتا ہے، پیر زخمی ہو جاتے ہیں. نکیلے پتھروں سے جو نوکیں ٹوٹتی ہیں اس کو کنکر کہا جاتا ہے. اے میرے دوستو لیکن یہ جو ابابیل آئے تھے یہ دنیا کے کنکر نہیں تھے، یہ جنت سے کنکر بٹور کر لائے تھے، یہ جنت سے اٹھا کر لائے تھے. یہ اتنے بڑے بھی نہیں تھے، اتنے نکیلے بھی نہیں تھے کہ اگر کسی کی ایڑی میں چبھتے دباؤ پڑتا ایڑی کا تو ایڑی پھٹ جاتی، ایڑی گھائل ہو جاتی. جانتے ان کا سائز کیا تھا؟ رائی کے دانے سے بھی یہ باریک تھے. رائی کا دانا سرسوں کے دانے سے کہیں باریک ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ باریک یہ کنکر تھے. میرے دوستو اس کے اوپر اگر کسی کا پیر پڑے پیر زخمی نہیں ہوگا، سر پر یہ گرے تو سر زخمی نہیں ہوگا. سرسوں کے دانے اگر سر پر گر جائیں تو سر زخمی نہیں ہوتا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے، قرآن شاہد ہے، جب یہ کنکر چھوڑ رہے تھے ہاتھیوں پر گر رہا تھا تو ہاتھی پھٹ رہے تھے، لشکریوں پر گر رہا تھا تو لشکری پھٹ رہے تھے، سب کے سب ہلاک ہو رہے تھے، تباہ ہو رہے تھے. اللہ نے فرمایا جانتے ہو کب فرمایا؟ یہ جب ہلاک ہو گئے، یہ جب برباد ہو گئے، سارا لشکر تہس نہس ہو گیا. 52 دن کے بعد میرے آقا پیدا ہوئے اور پھر 40 سال کے بعد سرکار نے اعلان نبوت کیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد میرے آقا طائف میں پہنچے. اہل طائف کو میرے آقا نے اسلام کی دعوت دی، تم اسلام قبول کرو، تم اسلام قبول کرو. طائف والوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آقا کے پتھر برسائے، سرکار کا رخسار لہو لہان ہو جاتا ہے، آقا کے چہرے سے خون ٹپکتا ہے، آپ کی پیرہن تربتر ہو جاتی ہے. میرے آقا سر کو جھکا لیتے ہیں، اتنے میں جبریل امی آتے ہیں سورہ فیل کو لے کر. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے میرے محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں تھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. اگر تمہارا اشارہ ہو تو ہم طائف والوں کا بھی وہی حال کر دو. اس لیے کہ جب ہاتھی والوں کو ہم ہلاک کر رہے تھے تم اپنی ماں کی گود میں رہ کر دیکھ رہے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان اولیاء اکرام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ دیکھ رہے تھے زندہ باد، زندہ باد. سرکار پیدا نہیں ہوئے، اللہ ہلاک کر رہا تھا ہاتھی والوں کو. اللہ فرما رہا محبوب تم دیکھ رہے تھے ہاتھی والوں کی حالت کو. اب میرے غوث فرماتے نظر تو الہ بلاد اللہ چمن کا خردلۃ علی حکم اتصالی. میں اللہ کے سارے ملکوں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے کہ رائی کے دانے کو. ادھر بھی رائی کا دانہ تھا، اس سے بھی باریک تھا، اور ادھر بھی میرے دوستو رائی کا دانہ. ذرا دیکھو کیا سلوک ہے. جب میرے آقا اپنے ماں کے شکم میں رہ گئے اصحاب فیل کے حالات کو دیکھ رہے ہیں تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے غوث اعظم بغداد میں اپنے مزار میں رہنے کے بعد بھی ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس چلتے چلتے آخری بات کہہ دوں، ہم اور آپ جلوس نکالتے ہیں، بولو نکالتے ہیں.
ہے نا, نیاز کرتے ماشاءاللہ کوئی جواب نہیں, نیاز کا بھی کوئی جواب نہیں ہمارا. کیسی کیسی نیازیں ہوتی ہیں. اگر کسی کی 10 بھگونے پک رہے ہیں تو دوسرا 11 بنا رہا ہے, سبحان, تو کوئی 12ویں کی نسبت سے 12 بنا رہا ہے. اچھی بات ہے, ثواب کا کام. لیکن پیارے یہیں تک محدود نہ رہ جانا, یہ مستحبات میں سے ہے. ہاں یہ بھی کرنا ضروری ہے, ہماری سنیت کا شعار ہے, سنیت کا شعار ہے اس میں. بولو اگر ہم یہ کرنا چھوڑ دیں, اور وہ تو کرتے ہی نہیں ظالم, وہ تو شرک و بدعت کہتے ہیں, ہے نا, جن کو وہابی کہتے ہیں, جن کو دیوبندی کہتے ہیں, وہ تو کرتے ہی نہیں, ہم بھی چھوڑ دیں. بہت سے مولوی حضرات ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتا ہے, تیری درود فاتحہ کچھ قبول نہیں. ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ یہی قبول کرانے والے. قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا کام. مسائل تو اور بھی ایسے ہیں عوام سے پوشیدہ رکھے جاتے ہیں کہ اگر کھول کے رکھ دیے تو 8ویں دن یہ جا رہا ہے, پھر 8ویں دن بھی نہیں چمکے. بولو 8ویں دن بھی نہیں چمکے گا. تو ہم اس کے منکر نہیں. جو لوگ حملہ کرتے ہیں نیازوں پر, اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو, اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو, ایسا کر رہے ہو, ویسا کر رہے ہو. وہ ایک مولوی صاحب تھے, لوگوں نے مجھے بتایا, وہ تقریر کر رہے تھے, کہہ رہے تھے یہ جو جلوس نکالتے ہیں, اتنا خرچ, اتنے ساؤنڈ, اتنا لاؤڈ اسپیکر, اتنے تام جھام, اتنا اہتمام, یہ پیسہ برباد کرنا ہے. لائٹ تو روشنی تو ایک موم بتی سے ہو جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں مولانا؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گا, یہ بتاؤ, اور کبھی ان مولانا صاحب سے بھی پوچھ لینا کہ آپ کو پہننے کے لیے ایک ہی جوڑ کپڑا کافی ہے, یہ دو جوڑ ہر موقع پہ کیوں سلوا لیا کرتے ہو؟ یہ امامہ باندھنے کے لیے سالوں تک ایک ہی کافی ہے. یہ تیجے کی محفل میں الگ, چہاروں کی محفل میں الگ, یہ تمہارا 11ویں میں الگ, یہ 12ویں میں الگ, یہ زیادہ کیوں مان لیا کرتے ہو؟ تمہیں ادھر شریعت نظر نہیں آتی, 11ویں اور 12ویں پر یہ شعار اہل سنت ہے. ارے بھائی نماز تو پڑھتا ہی نہیں ہے, اور ہر امام یہ چاہتا ہے نماز پڑھنے لگے. بولو بھائی, ہر عالم یہ کہتا ہے نماز پڑھو. اچھا نماز پڑھو گے تو یہ مولوی صاحب کے لیے, بولو اللہ کے لیے. میرے دوستو نماز تو پڑھتا ہی نہیں ہے, اور یہ بھی کہہ دو کہ تیری نیاز قبول نہیں ہوئے گی, تو رہا کیا؟ باقی رہا کیا؟ سب ختم ہو گیا. ادھر ہم نے دیکھا 11ویں ادھر نہیں, 12ویں ادھر نہیں. میرے دوستو غریب نواز کی چھٹی ادھر نہیں, دلیا ادھر نہیں, ملیدہ ادھر نہیں, مرغا ادھر نہیں. بس ایک چیز نظر آتی ہے, کوا لے کے چل گئے ہیں, ہلاک تو کر دیا ہے لیکن ابھی پکایا نہیں ہے. اور یہ ہمارے مولوی صاحب بھی زور دے رہے ہیں یہ بھی بند کرو, وہ بھی بند کرو, تو کہیں ایسا نہ ہو مرغا ہی بند کر دے. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اللہ توفیق دے. تو نیاز کرو, لیکن نماز بھی, بولو نماز بھی پڑھو گے. ارے پڑھو گے, سر ہلا رہے ہیں, جوان لوگ سر ہلا رہے ہیں. ارے بڑھاپے میں بوڑھوں کا ہلا کرتا